बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुस्ला मलिक। नाज़रीन, 9 मई को जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने और रहनुमाओं ने लोगों को उकसा कर कोर कमांडर हाउस लाहौर, GHQ रावलपिंडी और मुल्क भर में हिसास इदारे के दफातर और रहायशगाहों पर जिस तरीके से हमले किए, उसकी पाकिस्तान की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन शुरू में ये बात कहते रहे कि ये हमले हमने नहीं किए, पुरतशद्दद कार्रवाइयों में हमारे लोग मुलव्वस नहीं थे, ये खुद ही कर लिए गए। लेकिन अगर देखा जाए तो कुछ ही दिन बाद इमरान खान साहब का फिर एक नया बयान सामने आया था। अब जो एक आखिरी बयान उनका सामने आया, जिसमें वो इस बात को तस्लीम कर रहे हैं, अपने इस वीला के अंदर इतराफ़ जुर्म कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब उन्हें गिरफ़्तार किया गया, रेंजर्स ने उन्हें गिरफ़्तार किया, तो उसके बाद उनके कारकुन कहाँ जाते। आइन और कानून के अंदर लिखा है कि मुल्क के अंदर पुरअमन एहतजाज किया जाए। क्योंकि मेरी गिरफ्तारी गैर कानूनी थी, इसलिए मेरे कारकुनों ने जाकर GHQ, कोर कमांडर हाउस लाहौर, पेशावर में, फैसलाबाद, मुल्तान में फ़ौजी दफातर के बाहर मुजाहरे किए हैं, जिसकी हमें आइन इजाज़त देता है। उन्होंने कहा कि आइन में कहीं नहीं लिखा कि इन जगहों पर जाकर एहतजाज नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ इस बात की भी वजाहत की कि जो पुरतशद्दद वाक़यात हुए, जो आग लगाई गई, जो तोड़ फोड़ की गई, इसमें उनके कारकुनान मुलव्वस नहीं हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जब तमाम वीडियोज़ मौजूद हैं, तमाम सबूत मौजूद हैं कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा किस तरीके से लोगों को उकसा कर कोर कमांडर हाउस लाहौर की तरफ लेकर जा रहे हैं। लिबर्टी से लोग निकले, ज़मान पार्क लाहौर से लोग निकले, सीधे कोर कमांडर हाउस के, और वहाँ जाकर गेट को तोड़ा, फिर अंदर दाखिल हुए। जो तोड़ फोड़ की वो सारी दुनिया ने अपनी आंखों से देखी। वीडियोज़ उसके सबूत हैं, और जो रहनुमा तकारीर करके लोगों को वहाँ जाने का कह रहे हैं, उनके सबूत भी मौजूद हैं। फिर साथ ही साथ कुछ लोग जो गिरफ़्तार हुए हैं, ये बात भी वो कहते हैं कि इमरान खान साहब ने ये पहले से कह रखा था कि अगर हमें गिरफ़्तार किया जाता है मुझे, तो तमाम लोगों ने कहाँ एहतजाज करना है, जिन जिन जगहों पर एहतजाज करना है और जहाँ जाना है, उसकी निशानदेही भी कर ली गई थी। गोया एतराफ़ जुर्म के साथ साथ अगर इमरान खान साहब ये कहें कि ये वाक़यात में हमारे लोग मुलव्वस नहीं हैं, तो ये साबित करना इमरान खान साहब के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जहाँ जहाँ ये वाक़यात हुए हैं, वहाँ सारे लोगों की मुकम्मल वीडियो सबूत जो है वो मौजूद हैं कि किस तरीके से फायरिंग की गई पेशावर के अंदर, किस तरीके से रावलपिंडी में फायरिंग की गई, किस तरीके से कोर कमांडर हाउस लाहौर को जलाया गया, किस तरीके से अंदर लोग दाखिल हुए, कौन कौन लोग उनको अंदर ले जाने में मुलव्वस थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये एविडेंस कानून की अदालत में इमरान खान साहब के लिए काफ़ी नहीं होगी? क्या इमरान खान साहब का ये तस्लीम कर लेना, लेकिन उसके बावजूद अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, तो आखिर वो कौन सी सपोर्ट हासिल है इमरान खान साहब को कि उनको इन वाक़यात में मुलव्वस होने के बावजूद गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा। बाज़ लोग खदशात का इज़हार करते हैं, हुकूमत से गिला शिकवा करते हैं, और ये कहते हैं कि हुकूमत किसी बैनुल-अक़वामी दबाव का शिकार है। अगर हुकूमत दबाव का शिकार है, तो फिर मुल्क के अंदर रियासती इदारों पर इस तरह की होने वाली कार्रवाइयाँ कैसे रुक सकेंगी? ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। मेरे साथ मौजूद हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से मेजर रिटायर्ड खुर्रम रोकड़ी साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी व सीनियर तज़किया कार रिजवान रज़ी साहब। मियाँ दाऊद साहब मुल्क के मुमताज़ माहिर कानून हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ दाऊद साहब, प्रोग्राम का आगाज़ में चाहूँगा आपसे कर लिया जाए, क्योंकि आइनी और कानूनी राय हमें आपकी दरकार है कि इमरान खान साहब जिस बात को तस्लीम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे लोग गए, उन्होंने वहाँ जाना था क्योंकि मुझे गिरफ़्तार किया गया था, अगर मुझे गिरफ़्तार दोबारा किया गया फिर लोग जाएंगे। ये एतराफ़ जुर्म के साथ साथ ये शहादत भी है उनके खिलाफ। तो ये कानून के मुताबिक बतौर एविडेंस इमरान खान साहब के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। इसके अलावा भी इमरान खान साहब के जितने भी वीडियो पैगामात हैं, उनकी तकारीर हैं, वो ऑलरेडी जो है कानून नाफज करने वाले अदारों ने उनका ट्रांसक्रिप्ट जो है वो मुकम्मल किया हुआ है, और उसको तायदी शहादत के तौर के ऊपर इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि ये कोरैबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस है। ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान साहब जो है वो 9 और 10 मई के वाक़यात में खुद मौजूद नहीं थे, लेकिन जो उनके वीडियो पैगामात 9 और 10 मई से पहले के हैं, और ये जो अब के उनके वीडियो पैगामात हैं जिनमें वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि उनके लोग गए, ये इमरान खान साहब को 109 PPC के तहत मशवरे में शामिल करने के लिए, और 148 और 149 में
لانے کے لیے کافی ہیں اور ان کے اوپر اتنی ہی ذمہ داری عائد ہوگی. جیسے کہ اگر اس کو انسداد دہشت گردی کے قانون کے تحت ٹرائل کیا جاتا ہے تو جو مرکزی ملزم ایک ہوگا اس کو جو سزا ملے گی تقریباً اتنی ہی سزا جو ہے وہ ساتھ جو 109 کا ملزم ہے اس کو بھی ملے گی. تو یہ عمران خان صاحب کی یہ جو حالیہ ویڈیو آئی ہے یہ بالکل ان کے خلاف بطور شہادت جو ہے وہ استعمال ہو سکتی ہے اور جو تفتیشی ادارے ہیں ان کو کرنی بھی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ سرگنا ماسٹر مائنڈ اور اس کے جو منصوبہ ساز ہیں اس کو آپ شامل نہیں کریں گے تو آپ کا جو مین وقوع ہے وہ اسٹیبلش نہیں ہو پائے گا. تو اس لیے مین وقوع کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اور کوریبوریٹ کرنے کے لیے عمران خان صاحب کے خلاف یہ شہادت استعمال بھی ہوگی اور عمران خان صاحب کو گرفتار بھی کیا جانا چاہیے. میاں داؤد صاحب، عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ اگر میں دوبارہ گرفتار ہوا تو دوبارہ بھی یہی سبق ہوگا. یعنی ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ میرے خلاف سازش تھی، دوسری طرف ساتھ ہی یہ دھمکی دیتے ہیں کہ اگر مجھے گرفتار کیا جاتا ہے تو دوبارہ ایسا ہی کچھ ہوگا. گویا وہ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارے کارکنان پھر دوبارہ جائیں گے انہی جگہوں پر، سیکورٹی اداروں کے دفاتر پر، ان کی رہائش گاہوں پر جا کر حملے کریں گے، جا کے احتجاج کریں گے. تو گویا یہ ایک دھمکی شمار ہوگی. یہ بھی جی یہ بالکل دھمکی بھی شمار ہوتی ہے اور اس کے اوپر عمران خان صاحب کے خلاف ایک الگ سے ایف آئی آر جو ہے وہ حکومت کو اور ریاستی اداروں کو چاہیے کہ وہ کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شخص نے جس نے پہلے سے سیم سیٹ آف اکرنس کریٹ کروایا ہو اور وہ پھر اس کی دوبارہ دھمکی دے رہا ہو تو اس کے خلاف ایف آئی آر جو ہے وہ بنتی ہے. یہ عمران خان ان کا یہ دعویٰ کہ اب دوبارہ کارکنان وہاں پر جائیں گے یہ تو اب شاید ممکن نہ ہو سکے، لیکن جس طریقے سے وہ دوبارہ سے وائلنس کریٹ کرنے کی، ہیٹ سپیچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ کی دفعہ 11 کے تحت، 109 کے تحت اور دوبارہ وائلنس کریٹ کرنے کے تحت دوبارہ عمران خان صاحب کے خلاف اس دھمکی کی بنیاد کے اوپر بھی مقدمہ جو ہے وہ درج ہونا چاہیے. میں کچھ دیر بعد آپ کے پاس واپس آؤں گا یہ جاننے کے لیے کہ کیا کسی سرکاری افسر کی رہائش گاہ پر جہاں پہ اس کے فیملی بچے موجود ہوتے ہیں وہاں پہ بھی احتجاج کو آئینی اور قانونی حق دیا جا سکتا ہے. اس پہ بھی آپ سے سوال کروں گا، لیکن مجھے میجر خرم روکھڑی صاحب کی طرف جانا ہے. خرم روکھڑی صاحب، کیا عمران خان صاحب کے موجودہ جو بیان ہے، حالیہ بیان، اس کو دھمکی بھی شمار کیا جائے گا، اس سے شہادت بھی شمار کیا جائے گا؟ اور پھر جس طریقے سے عمران خان یہ بات کر رہے ہیں کہ میرے کارکنان اگر جی ایچ کیو نہ جاتے تو کہاں جاتے؟ ملک صاحب، انٹرسٹنگ جو بیان تھا نا وہ یہ ہے کہ اس نے کہا ہے کہ آئین میں کہاں لکھا ہے کہ آپ پرامن احتجاج نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. یعنی 9 مئی کے واقعے کو ابھی تک ایک شخص یہ تسلیم کرنے کو انکاری ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی پرامن احتجاج سے آئین کہاں ہمیں منع کر رہا ہے. اب ان تمام کڑیوں کو اگر آپ جوڑیں اور آپ دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کلٹ ڈیولپ ہوئی اور یہ کلٹ لیڈر کے طور پہ اب سامنے ایک چہرہ آ چکا ہے. اس کو اگر ڈیپلی اسٹڈی کریں گے ملک صاحب تو اس کو کہتے ہیں ڈیلوژنل ڈس آرڈر. یہ سائیکوپیتھ ڈس آرڈر بھی کہا جاتا ہے. ہمیں اس کے اوپر نہایت فکر کرنی چاہیے. اس ڈیلوژنل ڈس آرڈر کا جو افیکٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان وہ انشیکیبل بلیف رکھ لیتا ہے کسی بھی چیز میں، جبکہ وہ جو بھی چیز ہوتی ہے وہ جھوٹ ہوتا ہے، فالس ہوڈ ہوتا ہے. یعنی کوئی بھی ایسا بیانیہ جو کہ مکمل جھوٹ پہ ہوتا ہے، لیکن اس شخص کو جو ڈیلوژنل ڈس آرڈر کے اندر ہوتا ہے وہ اس کو 100% انشیکیبل بلیف سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. یہ شخص اس کنڈیشن کے اندر ہے. اب اس وقت پاکستان، آپ کی یوتھ، آپ کے لوگ، آپ کا کرائسس کہاں پہنچ چکا ہے وہ اس کے لیے میٹر نہیں کرتا. وہ کبھی بھی نہیں سوچے گا کہ جب پولیس وارنٹ لے کے اس کے پاس آئی تو پیٹرول بم پھینکنا، وہ کہے گا جسٹیفائیڈ ہے، اگر میرے وارنٹ آ دیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا ہوں. یعنی وہ ہر جرم کے لیے اس کے پاس اپنے اندر ایک ایسی چیز موجود ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، باقی کوئی چیز دنیا کی ایگزسٹ نہیں کرتی، نہ قانون، نہ ایتھکس، نہ کوئی اصول، نہ ضوابط. اب اس چیز کو کیسے دیکھنا چاہیے، اس کا کیسے انالیسس کرنا چاہیے؟ کورٹس کو کیوں نہ اس کو ایک پراپر ٹیم کے پاس بھیجا جائے جو اس کی اس کنڈیشن کو ایویلویٹ کریں کہ آپ کے ملک کے اوپر ایک آدمی 4 سال حکمرانی کرنے کے بعد آج اس سٹیج کے اوپر ہے اور وہ پھر خواب دیکھ رہا ہے اگلے
تو نہ صرف یہ کہ ایک طرف تو یہ جرم ہے لیکن دوسری طرف ایک ایسا سائیکوپیتھ ڈس آرڈر ہے کہ کوئی بھی رسپانسبلٹی اگر اس کو ملی تو یہ تباہی کی طرف لے کے چلا جائے گا, چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو. تو ان چیزوں کو بھی دیکھنا ملک صاحب خرم صاحب گرفتاری کے اوپر خرم صاحب گرفتاری کے اوپر جی ایچ کیو کے باہر یا کور کمانڈر ہاؤس کے باہر یا پشاور میں قلعہ بالا حصار کے سامنے, فیصل آباد میں, ملتان میں حساس اداروں کے دفاتر کے سامنے یہ احتجاج آئینی اور قانونی ہے؟ نہیں, انٹرسٹنگ ہے نا ملک صاحب, اس کو اپنا پتہ ہے, اس کو پتہ ہے کہ اس کے حلقے میں جس حلقے سے یہ M&A بنتا ہے وہاں پہ پولیس اسٹیشن کو نظر آتش کر دیا گیا, جو اعلیٰ عدالت ہے وہاں کی تو سیشن کورٹس ہیں, عدالتوں کو آگ لگا دی گئی, ایئر فورس بیس کے اوپر حملہ ہوا, یہ تمام اس کو پتہ ہے. اور تمام یہ کام کرنے والے اس کے اپنے الیکٹڈ ممبرز تھے جو سخت روپوش ہیں اور پھنسے ہوئے ہیں وہ بیچارے نوجوان بچے جن کو اس نے اراؤز کیا اور ان کو ساتھ ملا کے ان سے یہ کام کرا لیا. اس کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کس نے کیا کیا ہے, لاہور, پنڈی, اسلام آباد, پشاور, اس کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ کس کس کو آرڈر دیے تھے اور کس کس نے ان آرڈرز کے اوپر تکمیل کی ہے. اس کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ جب کوئی آدمی اس کے اس 9 مئی کی اس کو کرٹیسائز کرے تو یہ پارٹی کے اندر سے کہتا ہے کہ اس کو پارٹی سے فارغ کر دو, اس نے کرٹیسائز کیوں کیا 9 مئی کو. اس کو سب کچھ پتہ ہے لیکن اس کا انشیکیبل بیلیف ہے, چاہے وہ اس کو جھوٹ کے اوپر, اس فراڈ کے اوپر, اس تمام ڈسپشن کے اوپر, یہ ہے یہی چیز. اس کو اسی طریقے سے دیکھنا پڑے گا کہ یہ ایک خطرہ ہے, ہر لحاظ سے خطرہ ہے. اور بچوں کو دیکھیں نا, ایک آزادی مارچ اور پتہ نہیں کون سا حقیقی آزادی مارچ کے نام پہ اس انسان نے کیا نہیں کیا اس ملک کے ساتھ, اس کو کیا نہیں پتا, اس کو بالکل پتا ہے یہ کیا کر رہا ہے. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور اعلیٰ عدالتوں کو اس چیز کے اوپر فوکس کرنے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. جی ملک رضوان رضی صاحب, عمران خان صاحب کا حالیہ بیان جس کو ہم ابھی جس پہ بحث کر رہے ہیں, اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب پہلے اس بات سے انکار کرتے رہے کہ ہم نے یہ مظاہرے نہیں کیے, احتجاجی مظاہرے ہم نے نہیں کیے. پھر عمران خان صاحب نے بعد میں تسلیم کر لیا. اب تو وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا جاتا ہے تو پھر ایسا ہی ہوگا, یعنی یہ احتجاج اسی طریقے سے ہوگا. یہ جو جتنے لوگ, کوئی پیٹرول بم مار رہا تھا, کوئی گاڑی جلا رہا تھا, کوئی لاٹھیاں برسا رہا تھا, کوئی کور کمانڈر ہاؤس گھر میں داخل ہو کے نعرے لگا رہا تھا, کوئی آگ لگا رہا تھا, اسے پرامن کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور عمران خان صاحب اس سے بری ذمہ کیسے ہو سکتے ہیں کہ میرے لوگ نہیں ہیں؟ آپ نے وہ بات سوال میں سموتی جو میں جواب سوچ کے بیٹھا ہوا تھا کہ دیکھیے وہ بار بار گلی کے تھڑے پہ بیٹھا ہوا یوتھیا کارکن اور جناب عمران احمد خان نیازی جب کوئی بیانیہ بناتے ہیں تو وہ بار بار اس کو دہراتے ہیں کہ پرامن احتجاج. جی بھائی جان, پرامن احتجاج کے پیرامیٹرز ہوتے ہیں دنیا بھر کے اندر. کسی جمہوریت کے اندر آپ احتجاج کو دیکھ لیجئے, آپ کو وہاں کی انتظامیہ کے ساتھ بیٹھ کے پہلے انڈرٹیکنگ دینا پڑتی ہے کہ جی یہاں سے ہمارا احتجاج شروع ہوگا, یہاں تک جائے گا اور یہاں سے آگے ہم نہیں جائیں گے, ہم یہ نعرے لگائیں گے, یہ بینر کریں گے. آپ اگر انہیں کہیں کہ ہم ہاتھوں میں ڈنڈے لے کے آئیں گے اور ڈنڈے لے کے تو ہم وہاں پہ تمام جو اسٹیٹ انسٹالیشنز ہوں گے ان پہ حملہ آور ہو جائیں گے, وہ اس مذاکرات کرنے والی ٹیم کو وہیں پہ گرفتار کر لیں گے. یہ دنیا بھر کے اندر لمیٹیشن ہوتی ہیں بھائی. آپ پرامن احتجاج کون سا پرامن احتجاج بھائی؟ آپ دھرنا لے کے گئے 2014 کے اندر, آپ نے وہاں پہ پولیس والوں کے اوپر تشدد کیا, 3 لوگ قتل کیے ان لوگوں نے وہاں پہ. اس کی FIR, ویسے بڑے چلاک آدمی ہیں, انہیں پتا تھا میری حکومت جا رہی ہے, وہ انہوں نے PTV حملہ کیس اور دوسرے تمام مقدمات میں جناب عارف علوی صاحب بھی اور انہوں نے بھی پیش کر کے خود کو عدالت سے تو وہ کروا لیا. پرامن احتجاج نہیں ہے اور یہ وائلنس کی دوبارہ دھمکی دے رہا ہے. اب میں نے ایک ٹویٹ کیا, اب میں اور میاں داؤد صاحب جو ہیں وہ اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں عدالت میں صبح 8 بجے جا کے ہاتھ باندھ کے. وہ ٹویٹ اور ان کی تقاریر, بھائی وہ تقریر میں روزانہ تھریٹ کی وائلنس کرتا ہے. ہماری ٹویٹ سے ابھی ثابت نہیں ہوا کہ ہم نے کوئی جرم کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ ابھی بحث میں آنا ہے, لیکن بھائی اس کے خلاف کوئی ایکشن تو لیجئے. قانون اس ملک کے اندر ایک بندے کے لیے, سب بندوں کے لیے ایک ہونا چاہیے. لیکن دیکھیے وہ کس چالاکی, کس عیاری اور کس مکاری کے ساتھ فوری طور پہ پرامن احتجاج. ارے بھائی یہ پرامن احتجاج نہیں تھا, اس کے نتیجے کے اندر آپ نے اس قوم کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے.
دیکھیے میں پھر وہ ذکر کیا کرتا ہوں، آج آپ کے پروگرام کی وساطت سے بھی کر دوں، کیپٹن کرنل شیر خان کا دادا آزادی کشمیر کی جنگ لڑا تھا، اس کا کمانڈنگ افسر کرنل شیر خان تھا، اور وہ جب اس جہاد سے واپس آیا اس کے بعد اس کا جو پوتا پیدا ہوا اس نے اس کا نام کرنل شیر خان رکھا۔ تو سمبولیکلی کشمیر کے حوالے سے اس خاندان کی کتنی زبردست حیثیت ہے، اور ان ظالموں نے کیپٹن کرنل شیر خان کا مجسمہ توڑا، اس کے اوپر چڑھ کے کودے، اسے پاؤں کے نیچے روندا۔ یعنی انہوں نے کسی اور کو راضی کیا نا، انہوں نے انڈینز کو راضی کیا نا، انہوں نے ایم ایم عالم کا طیارہ گرا کے جو ورلڈ ریکارڈ کا حمل تھا اس کو آگ لگا کے انہوں نے کسی اور کو راضی کیا نا۔ یہ وائلنس نہیں ہے، آپ نے 25 کروڑ عوام کی میجورٹی کے جذبات کے اوپر چڑھ کے کودا ہے، کیا یہ وائلنس نہیں ہے؟ دس از وائلنس ملک صاحب، دس از مور دین اے مرڈر۔ ٹھیک ہے رضوان علی صاحب، ایک کمرشل بریک پروگرام میں شامل کرتے ہیں، واپس آتے ہیں تو یہی سوال رکھیں گے میاں داؤد صاحب جو کہ ماہر قانون ہیں ان کے سامنے، کہ کیا ایک شخص کسی آفیسر کے گھر میں جہاں ان کی فیملی، بچے، باقی لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، ان کے گھر کے باہر اگر پرامن پروٹیسٹ بھی کرنا ہو کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ان کی فیملی کی، ان کے بھی آخر حقوق ہیں، ان کی بھی آزادی ہے کہ وہ نقل و حرکت کر سکیں۔ یہ احتجاج کس قسم میں ہوتا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے بریک کے بعد۔ پورا ایک بار پھر خوش آمدید۔ میاں داؤد صاحب، ایک قانونی نقطہ آپ سے مجھے درکار ہے کہ یہ جو احتجاج کی ہم بات کرتے ہیں، اگر ایون مجھے پروٹیسٹ کرنا ہے، کسی سیاسی جماعت کو پروٹیسٹ کرنا ہے، کسی مذہبی جماعت کو پروٹیسٹ کرنا ہے، تو کسی آفیسر کے خلاف، کسی حکمران کے خلاف اگر کرنا ہو، وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر احتجاج جہاں ان کی فیملی، بچے اور پورا خاندان مقیم ہوتا ہے، جن کی نقل و حرکت ہم روک دیتے ہیں، کیا آئین ان کے حقوق کا تحفظ نہیں کرتا؟ اگر آپ احتجاج کرنا چاہتے ہیں کسی سرکاری بلڈنگ کے سامنے، تو چلے مانا جا سکتا ہے کہ آپ نے پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج کر لیا، آپ نے پنجاب اسمبلی کے سامنے احتجاج کر لیا، لیکن کسی شخص کے گھر کے باہر جا کے جہاں اس کی فیملی موجود ہے، وہاں احتجاج آئینی اور قانونی احتجاج ہوتا ہے؟ دیکھیے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی سیکشن 2 سب سیکشن 8 میں پروہیبٹڈ ایریاز جو ہیں وہ ڈیفائن ہے۔ کسی عام شخص کے، عام وزیر اعلیٰ، عام پولیس آفیسر، کسی عام سول افسر کے گھر کے باہر جا کر احتجاج کرنے کے مطلب اور ہے، اور کسی آرمی انسٹالیشن، آرمی کے آفیسر کے یا آرمی تنصیبات کے باہر جا کے حملہ کرنے، احتجاج کرنے کے معنی جو ہیں وہ اور ہیں، جس کو بنیاد عمران خان صاحب بنا رہے ہیں کہ ہمارا آئینی حق ہے پرامن احتجاج کرنا کسی بھی گھر کے باہر۔ جہاں پہ خان صاحب یا ان کے پی ٹی آئی کے ورکرز کے حقوق شروع ہوتے ہیں وہیں سے ہی ختم ہوتے ہیں، وہاں سے جو مد مقابل ہیں ان کے حقوق بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ ریاست کے بھی حقوق ہیں، ریاست کے جو آفیسرز ہیں ان کے بھی حقوق ہیں۔ ایک شخص کو، ایک فریق کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اپنے حقوق کے پر عمل درآمد کروانے کے لیے دوسرے کے حقوق جو ہے وہ غصب کر لیے، اور اس کے اوپر پاکستان کی عدالتیں، پوری دنیا کی عدالتیں جو ہیں وہ رائٹس کو انٹرپریٹ کر چکی ہیں کہ آپ کے رائٹس ضرور ہیں لیکن آپ اپنا حق کسی دوسرے کا حق غصب کر نہیں لے سکتے۔ عمران خان صاحب جس بات کی وہ تشریح کر کے ٹوسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ صرف ایک دھوکہ ہے کہ آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ہم جی ایچ کیو کے باہر احتجاج کر سکتے ہیں۔ بھائی، آئین نے لکھا ہوا ہے کہ آپ قانون کے تابع رہ کر احتجاج کر سکتے ہیں، اور قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعہ 2(8) کے تحت یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پروہیبٹڈ ایریا ہے، اس ایریا میں آپ احتجاج نہیں کر سکتے چاہے آپ کو آئین بھی حق دیتا ہے۔ وہ ایریاز ڈیفائن ہے، اور صرف یہ نہیں، اس ایریاز کے اندر موومنٹ بھی کسی عام سویلین کی وہ بھی ممنوع ہے۔ اگر کوئی اس کی وائلیشن کرے گا تو اس کو آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ملک میں چونکہ اویئرنیس نہیں ہے، اگر قانون کا مطالعہ کریں تو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے اندر تو یہاں تک لکھا ہوا ہے، آرم فورسز کو سائڈ پہ کر دیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے سیکشن 7 میں کہ اگر کسی پولیس آفیسر کو بھی اس کی ذمہ داری سے ڈسپرس کیا جاتا ہے، اس کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے، عام ایک پولیس آفیسر کے اوپر، تو اس کا ٹرائل بھی آرمی ایکٹ کے تحت ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں کیا نہیں جاتا وہ ایک الگ بات ہے۔ خان صاحب جس آئین کی بات کر رہے ہیں وہ ان کا اپنا تشریح کردہ آئین اور قانون تو ہوگا، لیکن جو آئین اور جو قانون پاکستان میں نافذ ہے اس کے مطابق عمران خان صاحب جو ہے جی ایچ کیو کے باہر احتجاج نہیں کر سکتے، کور کمانڈر ہاؤس کے باہر احتجاج نہیں
کر سکتے، وہ ممنوع علاقے ڈکلیئرڈ ہیں. اگر ریاست ان کے آگے سے کسی کو احتجاج کرنے کی اجازت دیتی ہے، کسی کو گزرنے کی اجازت دیتی ہے، تو وہ آپ ریاست کی اس کو لچک کہہ لیں، لیکن وہ حق نہیں ہے کسی فریق کا کہ وہ لازمی طور کے اوپر اس نے وہاں پر جا کے احتجاج کرنا ہے. تو یہ خان صاحب صرف جس طرح ماضی میں آج کے دن تک اپنی پیدائش سے لے کے آج کے دن تک وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اس مرتبہ بھی وہ صرف لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ وہ اور کچھ نہیں کر رہے کہ مجھے آئین اجازت دیتا. آئین کسی جگہ پر یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ نے ممنوع علاقوں کے اندر قانون سے ہٹ کر آپ نے احتجاج کرنا ہے. آپ نے احتجاج کر سکتے ہیں لیکن قانون کے دائرے میں رہ کے، قانون کے دائرے سے باہر آپ احتجاج نہیں کر سکتے. خرم صاحب، یہ جو میں ابھی بات کر رہے ہیں ہم کہ جو کچھ ایسے علاقے ہوتے ہیں جو ممنوع علاقے ہوتے ہیں جہاں جا کے نہ احتجاج ہو سکتا ہے، نہ وہاں کوئی آدمی گھوم پھر سکتا ہے. ایون مجھے یاد پڑتا ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ایک وزٹ کے اوپر امریکہ میں، جہاں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے باہر کھڑے ہو کے اس کی بلڈنگ کے سامنے تصویر بنانے کی اجازت ہمیں نہیں دی گئی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ ممنوع علاقہ ہے، یہاں پکچر نہیں بنا سکتے. یعنی اس قسم کے جو علاقے ہوتے ہیں، جی ایچ کیو ہو یا فوجی تنصیبات ہوں یا فوجی چھاؤنی کے بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ تصویر بنانے کی بھی اجازت نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب احتجاج کا حق مانگ رہے ہیں. احتجاج کا نہ صرف حق مانگ رہے ہیں بلکہ وہاں سمجھتے ہیں کہ پرتشدد احتجاج بھی ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. صاحب، تنصیبات جو ہیں یہ ریاست کی تنصیبات ہیں. اب کسی بھی ریاست کی تنصیبات کے اوپر جا کر کوئی بھی عمل کرنا اصل مقصد کو ظاہر کرتا ہے کہ دل میں تھا کیا. اب بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. دل میں نفرت بھری ہوئی ہے اور انتقام کی ایک آگ سی لگی ہوئی ہے کہ اپنے جو 4 سال ہیں اس کی تمام ناکامیاں اور تمام جو وہاں پر جتنی بھی غلطیاں یا گورنمنٹ جو نہ چل سکی، اور پھر دوبارہ حکومت پانے کی ہوس کہ کسی طریقے سے اقتدار مجھے واپس ملے. اب یہ 2 چیزیں کمبائنڈ کیجئے کہ اقتدار واپس لینے کی ہوس، لوگوں کو ڈسپشن میں لے کے جا کر ان کو دھوکہ دینے کی ایک چال، پھر جو 4 سال اپنے ہیں ان کے اوپر تمام کے اوپر پردہ ڈالنا ہے، اس لیے کسی نہ کسی کو مورد الزام ٹھہرانا ہے. بات یہ ہے کہ یہ تمام لوگ گئے کیوں کینٹ کی طرف، کیا انٹینشن لے کے گئے تھے؟ لاہور، میاں والی، پشاور، آل اوور دا پاکستان، ان کے کیا عزائم کیا تھے؟ اور اس کام میں یہ اکثر آپ کو کہتا ملے گا کہ دیکھیں جی میرا یہ دیکھیں کہ فائدہ کس کو ہوا ہے. ہاں ہم بتاتے ہیں کس کو فائدہ ہوا ہے. فائدہ ہوا ہے ان تمام ملک دشمن قوتوں کو اور ان تمام ملک دشمن جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے ملک کو نہیں دیکھ سکتے، ان کو فائدہ ہوا ہے. تمہارے اس عمل سے، اس کے اس عمل سے فائدہ ان کو ہوا ہے. تو کیا تمہاری اسی منطق پہ جو یہ کہتا ہے کہ دیکھیں جی فائدہ کس کو ہوا ہے، اس کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ فائدہ کس کو ہوا ہے؟ فائدہ ان کو ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے تم معاون تھے ملک دشمن قوتوں کے کہ تم نے ملک میں ایک ایسا کام کیا کہ ملک کو نقصان پہنچے. ایک پوائنٹ تو یہ بہت اہم ہے. دوسری چیز، اس کی تمام زندگی ملک صاحب اپنی رائے نہیں ہے، یہ اپنی رائے رکھنے والا آدمی نہیں ہے. اس کی تمام زندگی جادو اور اس تمام بلیک میجک اور ان چیزوں کے اوپر ہے. آپ کو یہ 20 سال سے جانتا ہے، اس نے کوئی آپ کے بارے میں تاثر قائم کیا ہے، ہی وڈ گو بیک، اور یہ سارا ڈسیپشن ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہر مکتبہ فکر کو قابو کرنے کے لیے 2 فکرے اس کو سکھائے جاتے ہیں، یہ ان کو بولے گا. اور پھر اس ڈیوائیڈ کے ساتھ، کیونکہ سادے لوگ ہیں، دے بلیو، کو سمجھتے ہیں کہ جی ہماری مطلب کی بات کہہ دی گئی ہے. پیچھے کہانی یہ ہے کہ سارا بلیک میجک ووڈو، اس کی اپنی سوچ ہی کوئی نہیں ہے. یہ اپنی مرضی کے کپڑے نہیں پہن سکتا، یہ اپنی مرضی کا یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ سارا ڈیپینڈنٹ ہے ووڈو میجک کے اوپر. اب کس خطرناک سٹیج میں سے پاکستان گزر رہا ہے، کس بندے کے حوالے رہا 4 سال پاکستان. اور پھر تمام اس ایفرٹ کو دیکھیے کہ جب سے یہ باہر ہوا ہے وہاں سے، اسمبلی سے، اس وقت سے لے کے آج تک ہر وہ عمل کہ کسی طریقے سے پاکستان ٹوٹ جائے، بکھر جائے، پاکستان ختم ہو جائے، اس کی فکر اس کو نہ کریں. اگر مجھے نہ لایا گیا پاکستان کے اتنے ٹکڑے ہو جائیں گے، اگر میں نہیں آتا ہوں پاکستان کو عظیم نقصان پہنچے گا. اس کا یہ ایک اس وقت ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے جس کا ہم شکار ہیں، اور اس کو بہت سیریسلی دیکھنا ضروری ہے. آپ کے بچے، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، جو ینگ جنریشن ہے، وہ بچے آپ کے اس ایک شخص نے ان کو زہر دے کر، کانسٹنٹلی زہر دے کر ان کی زندگیاں اس نے تباہ کر دی ہیں. لیکن سیریسلی دیکھنا بھی عدالتوں کا کام ہے، حکومت کا کام ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے. رضوان رضی صاحب، آپ نے بھی دیکھا اپنی زندگی میں بہت سے ایسے مقامات آتے ہیں جہاں پہ آپ کو لکھا ہوتا ہے یا تصویر بنانا
منع ہے، یہاں کھڑے ہونا منع ہے، کیا وہ ایک قومی اداروں کے دفاتر بھی ہو سکتے ہیں، حساس تنصیبات بھی ہو سکتی ہیں، لیکن کیا یہ رویہ اختیار کر لینا کہ ہم ہر جگہ جا کے احتجاج کر سکتے ہیں، یہ درست رویہ ہے؟ یہ جو سیلف پائسنس ہے نا، خود کو واحد اور حق سمجھنے والی بات، یہ جو کلٹ کے جو لیڈر ہے اس کے اندر پیدا ہوتی ہے یا وہ اپنے سبارڈینیٹ کے اندر پیدا کرتا ہے. آپ دیکھیے، آپ نے یہ بھی نعرے سنے ہوں گے کہ اگر عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں، عمران خان پاکستان ہے، اور اگر عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں. یہ بڑا کثرت کے ساتھ انہوں نے نعرہ لگایا اور سوشل میڈیا پہ لگایا، اور اب جو اوورسیز جو ان کے پیڈ لوگ مظاہرے کرتے پھر رہے ہیں اور جن کو سوشل میڈیا کے اور یوٹیوب کے، بائی دا وے عمران احمد خان نیازی صاحب بھی ایک قسم کے یوٹیوبر بن چکے ہیں، اور روزانہ وہ جو ولاگ کرتے ہیں اس قوم سے، جس دن ان کا کوئی اور انٹرویو نہ ہو کسی میڈیا کے ساتھ، وہ اپنا ولاگ کرنے بیٹھ جاتے ہیں. اچھا، اس ولاگ کے اندر وہ پاسبلی کسی بھی چیز کے کتنے پہلو ہو سکتے ہیں، ان ہر کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں، اور وہ موسٹ آف دا ٹائم وہ تمام سٹیٹمنٹس ایک دوسرے سے کنٹراڈکٹ کر رہی ہوتی ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں یہ میرے لوگ نہیں تھے، پھر وہ اگلے لمحے کہہ رہے ہوتے ہیں وہ لوگ یہ نہ کرتے تو کیا کرتے، وہ کمانڈنگ آفیسر کے گھر نہ جاتے تو کیا کرتے، مجھے جب فوج نے گرفتار کر لیا تھا تو وہ کمانڈنگ افسر کے گھر نہ جاتے تو کیا کرتے، اور یہ بڑا نیچرل تھا، اور وہ یہ، لیکن یہ میرے لوگ نہیں ہیں. یعنی کہ وہ تمام پاسبل، جس طرح آپ اپنے پروگرام کی تیاری کرتے ہیں اور کوسچنز کو کرافٹ کرتے ہیں، جناب عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہے وہ بھی اپنے ولاگ کی تیاری کرتے ہیں، اور تمام مواقع کے لیے، تمام نقطہ نظر کے لیے اور تمام پہلوؤں کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دیتے ہیں. کبھی وہ اس طرف کے 4 پہلوؤں کو کور کر لیتے ہیں، کبھی وہ اس طرف کے 4 پہلوؤں کو کور کر لیتے ہیں. یوں ہر موقع کے لیے، ہر موضوع کے لیے اور ہر پہلو کے لیے ان کی ایک سٹیٹمنٹ موجود ہوتی ہے جو کہ ایک دوسرے سے کنٹراڈکٹ کر رہی ہوتی ہے. اس لیے عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں، ابھی تک انہوں نے اپنے کسی کیس کو چارج فریمنگ تک نہیں جانے دیا، کیونکہ جب چارج فریم ہوگا تو پھر اس کے اوپر وہ ہوگی، کیا اس کو کہتے ہیں، جرا ہوگی، اور جرا کے اندر آپ کو بتانا پڑے گا. عمران احمد خان نیازی جو ہیں وہ خواجہ آصف والے کیس میں بھی، جس میں انہوں نے الزام لگایا تھا قائد صاحب نے کہ شوکت خانم ایک منی لانڈرنگ کا اڈا ہے، ہب ہے، ڈین ہے، اس کے اوپر بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے جرا کے لیے. ان کے وکیل جرا کرنا چاہ رہے ہیں خواجہ آصف کے، وہ پیش نہیں ہوتے، وہ جرا میں نہیں جائیں گے، وہ عدالت پہ حملہ کر دیں گے، آگ لگا دیں گے. اب تک کا ان کا عمل یہی ثابت کرتا ہے. یہاں پر ہم ایک کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. میاں دو صاحب، یہ جو بات کی ہے ابھی رضی صاحب نے کہ اپنے اوپر چارج جو ہے وہ نہیں لگنے دیتے، عمران خان صاحب ایک لاڑلے کے طور پہ دیکھے جا رہے ہیں، اتنا کچھ ہو گیا، عمران خان صاحب نہ گرفتار ہوئے، نہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی، کوئی کہتا ہے انٹرنیشنل دباؤ ہے، کوئی کہتا ہے کہ عمران خان کو لوکل سہولت کار ہیں. آخر عمران خان صاحب قانون کے کٹہرے میں تو آ نہیں رہے. میں رضوان رضی صاحب کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں، اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ خان صاحب کوئی مسئلہ نہیں ہے. پروجیکٹ عمران خان کے جو باقی معمار ہیں، جس میں جرنیل، حاضر سروس جج، حاضر سروس جرنیل، حاضر ریٹائرڈ جج، ریٹائرڈ جرنیل شامل ہیں، جب تک آپ ان کو گرفتار نہیں کریں گے، عمران خان کی وہ سپورٹ جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ ختم ہوگی. دیکھیے، جب عمران خان صاحب جو ہے، رضوان رضی صاحب کی بات کو آپ تھوڑی سی وضاحت کر دیں. آپ نے کہا حاضر سروس، جی وہ آپ اس بات کو آپ لے کے چلیں گے تو آج بھی جو سپریم کورٹ میں بیٹھے جج صاحبان جو ہے وہ عمران خان کی مدد کر رہے ہیں، تو جو اصول، جو تکلیف سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو عمران خان کی گرفتاری سے ہوئی، وہ مولانا ہدایت الرحمان صاحب کی عدالت میں گرفتاری سے کیوں نہیں ہوئی، کیوں سپریم کورٹ نے نہیں لیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عمران خان صاحب کل بھی لاڈلے تھے، آج بھی لاڈلے ہیں. اور عمران خان صاحب کیوں لاڈلے ہیں، اس لاڈلے ظلم کو سمجھنے کے لیے ہمیں مولانا اسرار احمد صاحب کے اس بیان کے پاس کی طرف جانا پڑے گا، جو انہوں نے کئی برس پہلے بتا دیا تھا کہ یہ یہودیوں کا بچہ ہے، اور وہ اس کو تیار کر رہے ہیں. اور آج ساری سپورٹ صرف وہی میکنزم، وہی پلیٹ فارم، وہی آرگنائزیشنل سٹرکچر جو ہے وہ عمران خان صاحب کو سہولت فراہم کر رہا ہے. ایک دن تک عمران خان صاحب جو ہے وہ کسی عدالت کے سامنے
किसी ट्रायल में, किसी चार्ज में सामने पेश नहीं हुए। और जब भी उनकी पेशी का मामला आता है, अदारों के अंदर बैठे हुए लोग जो हैं वो उनको फैसिलिटेट करते हैं। जिस दिन वो अदारों के लोगों का एहतसाब हो गया, खान साहब तो आप देख रहे हैं तो किसी खेत की मूली नहीं है, 2 मिनट के अंदर होंगे। ये सिर्फ आप वो कह रहे हैं फुदकते ही सिर्फ इस वजह से फिर रहे हैं क्योंकि अभी तक भी प्रोजेक्ट इमरान खान के मुअम्मार जो है वो काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी शक्ल में बैठे हुए हैं। वरना तो 2+2 को और सीधे सीधे केसेस हैं। ये तो नहीं हो सकता कि खान साहब के लिए पाकिस्तान का सारा कानून ही बदला जा रहा है और एक आम शख्स जो है उसके लिए वो कानून जो है वो हरकत में नहीं आता। उस आम शख्स के लिए कानून के ऊपर जो है हमारी मौजूद अदालतें जो है वो टेक्निकल क्वेश्चन जो है वो रेज कर देती है, जबकि खान साहब जो है वो कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उनको एक ही मुकदमे में 4 मरतबा हफाजी जमानत मिलती है। नसरुल्लाह मलिक साहब, आज के दिन तक हमने नहीं देखा कि एक मुलजिम को एक ही मुकदमे में 4 मरतबा 4 अदालतों से हफाजी जमानत मिली हो, लेकिन इसको मिल रही है। इसकी खातिर सारा कानून जो है वो हमारी मौजूद अदलिया बदली जा रही है। तो अदलिया ने जब खुलकर कर दिया तो बस फिर अदारे जाने और अदलिया जाने और ये मुल्क जाने। खुर्रम रोकनी साहब, बड़ा मुख्तार वक्त बचा है। ये जो बात हो रही है कि कल भी लाडले थे, आज भी लाडले हैं इमरान खान साहब। लाडला तो ये था, लेकिन अब ये लाडला नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ असरात रेमिनेंट्स चीज़ों के होते हैं, और जिसकी तरफ अभी इन्होंने इशारा किया कि अदलिया की तरफ वहाँ से जो रिलीफ मिल रहे थे, तो ये जो दौर गुजरा इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई कि असल ताकत कहाँ से, किन लोगों को इस जैसे वक्त में मुल्क जब कौन से क्राइसिस में से गुजर रहा हो, कौन कहाँ पे कैसे एक्ट कर रहा होता है, ये भी बहुत सारी चीज़ें खुली हैं। और मैं ज़्यादा इस तरफ नहीं जाऊँगा क्योंकि किसी न किसी दिन इस चीज़ को ख़ास तौर पे मौजू बनाकर लाया जाए कि कैसे रोल रहा है कुछ ऐसे चेहरों का कि जिनका रोल नहीं होना चाहिए, ख़वातीन का असर कैसे रहा है और ये कैसे कल्ट डेवलप हुई। लेकिन जो सबसे ख़तरनाक चीज़ भी है और इंटरेस्टिंग भी है मलिक साहब, कि JIT में कल इस शख्स ने उनको धमकी दी है। यानी आप इसका लेवल देखें कि गिरने का एक इंसान की सोच की जब तनज़्ज़ुली हो और उसका असल चेहरा जब बाहर आए तो उस वक्त वो चीज़ें बयान करता है। कल इसने JIT को ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि आपने देखा है कि अदालतों से इसको हमेशा रिलीफ मिला कि ये इन्वेस्टिगेशन तक ना जाए, हर वो रिलीफ दिया गया कि ये इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ के आगे बैठे ही ना। लेकिन कल जब फाइनली ये बैठा एक पिछली इन्वेस्टिगेशन और कल की इन्वेस्टिगेशन में, वहाँ पे इसने एक नहायत अजीब व गरीब बात की है। इसने डायरेक्ट उनको थ्रेट किया इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को कि मेरी जब हुकूमत आई तो मैं तुम्हें मिलूंगा, तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। नो, अब सोचिए कि इसका दिमाग, इसकी सोच कहाँ खड़ी हुई है। रजी साहब, फाइनल कमेंट फ्रॉम योर साइड। अब भी लाडले हैं? बिल्कुल लाडले हैं और 16 सितंबर तक तो ऐन लाडले हैं। अभी इस मौजू के ऊपर कुछ जजमेंट रुकी हुई हैं। वो जजमेंट जो हैं वो धमाका खेज होंगी। कुछ यूट्यूबर को बुला के बताया भी जा चुका है कि हमने धमाकेदार जजमेंट लिख के रख छोड़ी है, जो कि हम पार्लियामेंट के खत्म होने के बाद यानी कि 12 अगस्त के बाद जारी करेंगे। तो लाडलापन तो छलक छलक के पड़ना है ना मेरे भाई। अब और हम कितना खुली खुली बात कर दे। जो इन्होंने कही है मियां दाऊद साहब ने कि नई ज्यूरिस्प्रूडेंस लिखी गई है इस शख्स के लिए, ऐसे ऐसे फैसले अता किए गए हैं जिनके पाकिस्तान के कानून के अंदर कोई गुंजाइश ही नहीं थी। रिजवान रजी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मियां दाऊद साहब और खुर्रम रोकनी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था। अगले जुमे रात 10:03 पर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।